बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से तालीमी इदारे बंद करने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है। 26 नवंबर से लेकर 10 जनवरी तक तमाम ही तालीमी इदारे बंद रहेंगे, ताहम ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त फ़िलहाल दे दी गई है। इस पर इख्तलाफात भी सामने आए हैं। मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तो इख्तलाफात किए हैं, लेकिन जो सूबाई वज़रा तालीम है उन्होंने भी मुख्तलिफ नुक्ते उठाए एतराज़ करते हुए। जैसे कि सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा कि जो तालीमी इदारे बंद फ़िलहाल ना किए जाएँ, तमाम तालीमी इदारे ना बंद किए जाएँ, जो बड़ी क्लासेस हैं उनमें SOPs के तहत क्लासेस के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। ये उनका पॉइंट सामने आया, ये इख्तलाफ भी था। फिर पंजाब के जो वज़ीर तालीम है मुराद राज साहब, उन्होंने कहा कि सिर्फ स्कूल ही क्यों, बाजार, मॉल्स और पार्क्स हैं, इन पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जा रही, ये क्यों बंद नहीं है। तो ये जो इशारे हैं, इनसे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से सूरत हाल कहीं लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा रही। और दूसरा ये कि हुकूमत की जानिब से ये जो तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है, ये फैसला, इस फैसले में ताख़ीर हो गई है या फिर क़ब्ल अज़ वक्त ये फैसला कर लिया गया है। दूसरा ये कि क्या इस साल भी क्लासेस को, बच्चों को क्लासेस में प्रोमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिर कोरोना वायरस के हवाले से ही आगे चलकर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के जलसों पर भी पाबंदी लगाई गई है, इस पर भी एतराज़ अपोजिशन की जानिब से उठाया गया है कि सिर्फ सियासी जलसों पर ही क्यों, मजहबी इज्तिमात, अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा लाहौर में मॉब हुआ था, उस पर इंतज़ामिया से बात की जा सकती थी, तो फिर क्या वहाँ से कोरोना फैलने का ख़तरा नहीं है। खुद पंजाब हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस करवा रही है, वो सब कुछ हुकूमत अपने इज्तिमात या फिर जो दीगर इज्तिमात हैं वो जारी रहे, और सियासी इज्तिमात पर सिर्फ पाबंदी क्यों लगे। किस हद तक ये हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि हुकूमत का कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ज़्यादातर जोर अपोजिशन के जलसों और अपोजिशन की सियासी तहरीक पर ही क्यों है। किस हद तक अपोजिशन का ये नुक्ता, ये पॉइंट वैलिड है, क्योंकि अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमाओं के ये पॉइंट भी सामने आया है कि बताएं पेशावर जलसे के बाद पॉइंट आउट करें कि इतने लोगों में कोरोना वायरस बढ़ा, या गुजरांवाला जलसे के बाद इतने लोगों में कोरोना वायरस बढ़ा, और अब जो मुल्तान में जलसा होने जा रहा है, इस हवाले से भी अपोजिशन ने बिल्कुल दो टोक और वाजे कर दिया कि ये जलसा होगा और ज़रूर होगा। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से कि उनकी पेरोल पर दरख्वास्त की बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जमा करा दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये दरख्वास्त जमा। क्या हुकूमत का इख्तियार है पेरोल पर रिहाई देने का? 2 हफ्ते के पेरोल की रिहाई मांग रहे हैं। और क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 2 हफ्ते के लिए पेरोल पर रिहाई मिल जाएगी? प्रोग्राम में इस पर बात होगी। हमें ज्वाइन किया है, एजुकेशनिस्ट है, इकरा यूनिवर्सिटी के रूह रवां है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है हुनैद लाखानी साहब ने स्काइप पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और स्काइप पर ही हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मलिया हाशमी साहिबा ने, आपका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलमिस्ट प्रोफेसर नईम मसूद साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुनैद लाखानी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आप ही की पार्टी के अहम रहनुमा हैं, वज़ीर तालीम है पंजाब के मुराद राज साहब, उनका एक थोड़ा सा इख्तलाफ सामने आया, वो ये कि बाजार, मॉल्स और मार्केट्स वगैरह तो खुली है ना, पार्क्स भी खुले हैं, इन पर क्यों पाबंदी नहीं है। और सईद गनी साहब ने जो नुक्ता उठाया कि बड़ी क्लासेस हैं उन पर फिलहाल पाबंदी ना लगाई जाए, तमाम तालीमी इदारे ना बंद किए जाएँ। किस हद तक ये दोनों पॉइंट ठीक हैं और आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है पिछले 5 हफ्ते से, जिस तरह इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, किसी सूरत में भी हमें इसको यहीं पे कटेल करना होगा, अदरवाइज इसके नुकसानात जो हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। और अगर तालीमी इदारों को बंद करने से उसका इम्पैक्ट होता है बच्चों से, ज़रूर ये बीमारी जो है घरों में मुख्तलिफ एरियाज़ में फैलेगी, शायद इस वजह से उसको कर्टेल करना चाह रहे होंगे। या अगर उन स्कूलों में सही SOPs फॉलो नहीं हो रहे या मैनेज नहीं किए जा रहे, इस वजह से करें। और अगर बाज़ारों से भी होता है, इसका रुकावट नहीं होती कोरोना की, तो हो सकता है लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ जाए, बाज़ार भी बंद हो जाएं, फैक्ट्रियाँ भी बंद हो जाएं। सो हमें ख्याल करना है कि हम जल्द से जल्द गैर ज़रूरी काम जो हैं इमीडिएटली बंद कर लें और इस वबा को रोक लें। मैं समझता हूँ इस वक्त जहाँ आपने जान बचानी है और अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की जान बचानी है, अपने मुल्क की मईशत बचानी है, गरीबों को पेट बचाना है, तो उसमें फिर
کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. حکومت یا کسی بھی فیڈرل منسٹر کے لیے آسان نہیں ہے کہ بند کر دے اکانومی کو, دکانیں بند کروا دے, اسکولز بند کروا دے. یہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو پڑھایا جائے, ملک کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ چھوٹے اسکولوں کے حوالے سے جو سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا ہے کہ انہیں قرض فراہم کیے جائیں وفاقی حکومت کی جانب سے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سندھ کے جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر اسکولز کی بات ہے تو میں جانتا ہوں یہ کہ زیادہ تر اسکولز جو ہیں بہت زیادہ مشکل میں ہیں, کیونکہ پیرنٹس نے بھی فیسیں نہیں جمع کرائیں 6-7 مہینے سے, اور پھر وہ اپنی سیلریز بھی نہیں دے سکے ٹیچرز کو. پھر زیادہ تر اسکولز کرائے کے مکانوں پہ بنے ہوئے ہیں, کرایہ داروں کو بھی کرایہ جو ہے اس میں جھگڑوں کی وجہ سے وہ بھی بند کرنے پڑے. تو میرے خیال میں کم از کم بھی آدھے کے قریب اسکولز بند ہو جائیں گے اس کرونا کی وجہ سے, اور بہت سارے لوگ بے روزگار ہوں گے. اگر ان کے لیے کوئی پیکیج آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بڑی جائز بات ہے. آپ کی جماعت کی حکومت ہے, اس سلسلے میں پھر بات کریں گے آپ یقیناً؟ بالکل بالکل. دیکھیں, میں تو خود ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلا رہا ہوں, جی. اور ہمیں تو اسٹیٹ بینک سے بہت ہی جو کم شرح پہ جو ہے لون بھی آفر ہوا ہے. تو آئی ایم شیور تمام پرائیویٹ سکولز, تمام ہاسپٹلز کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہوگی کہ وہ بہت کم قیمت پہ لونز حاصل کر کے کم از کم اپنا گزارا کر لیں. پروفیسر صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ فیصلے کو؟ اس فیصلے میں تاخیر کر دیا, قبل از وقت ہے یہ فیصلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد کمال, آپ کا شکریہ. دیکھیں, تاخیر کتنی ہوئی, جلدی کتنا ہوا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ظاہر ہے اس وبا سے جہاں اکنامیکل چیلنجز ہیں, جہاں پر سوشل چیلنجز ہیں, جہاں پر پولیٹیکل چیلنجز ہیں, وہاں پہ ایجوکیشنل چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے, ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم آن بورڈ لیتے اپنے وائس چانسلرز کو بھی, بڑی تنظیموں کو بھی, بڑے اداروں کو بھی, تو کوئی درمیانی راستہ جواب نکالتے. اب دیکھیے 9 ماہ ہو گئے ہیں اس چیز کو. ہم اب سوچ رہے تھے کہ پوسٹ پینڈیمک کیا کنڈیشن ہوگی تعلیمی اداروں میں, آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر کلائمیکس پہ دوبارہ آ گئے ہیں. وبائی مرض جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. یہاں پر میری عرض یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کو انہیں کہنا چاہیے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کریں. اب مثال کے طور پہ وہ کیا فیصلہ کریں؟ ان کی جو میڈیکل سائنسز ہے, یا ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں, یا آپ یوں کہہ لیں مائکرو بایولوجی, بایو کیمسٹری, یہ بڑے میچور اسٹوڈنٹ ہیں, میڈیکل سینس رکھتے ہیں, پینڈیمک کو سمجھتے ہیں. پھر اسی طرح جو میڈیکل کالجز ہیں, جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں, انہیں تو آگے آ کر کے ہمارے لیے رفاہ اور فلاح کا کام کرنا چاہیے. ان کلاسز کو بند نہیں ہونا چاہیے. پی ایچ ڈی اسکالر کو گھر نہیں بیٹھنا چاہیے. جہاں تک سکولوں کی بات ہے, آپ اس میں بھی آپ پہلے دیکھتے, انہیں کوئی لیٹر جاری کرتے, شوکاز نوٹس جاری کرتے, آپ خود اپنی تحقیق کرتے کہ کیا فلاں فلاں ادارے کیٹیگری اے میں ہیں, بی میں ہیں, سی میں ہیں, کون آئسوپیز پہ کام کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا. اس کو ایک دم دیکھیے, پورا سال ہی ایجوکیشن جو ہے اس کا آپ یوں سمجھیں کہ بہت زیادہ, میں تو اسے موسٹ سینسٹیو معاملہ سمجھتا ہوں ایجوکیشن کو, وہ ہائر ایجوکیشن ہو, اسکول ایجوکیشن ہو, کالج ایجوکیشن ہو. سو یہ قبل از وقت ہو گیا. ایک میں ٹیکنیکل بات کروں گا جواد. دیکھیں, شروع میں وزیر اعظم صاحب محترم نے بھی کہا, اور ٹیکنیکلی جو سمجھتے ہیں, ویرالوجی کو سمجھتے ہیں, ایک ہارڈ امیونٹی ہے. اس ہارڈ امیونٹی کے تحت اس وقت ہم بڑا بیلنس جا رہے ہیں, اور اگر ہم یوں ہی جاتے رہتے تو مجھے لگتا ہے ہم فلیٹڈ کرو پہ بھی جاتے. جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ 8ویں سٹرینز آ گئی ہے, جینو ٹائپ میں جو فرق آ رہا ہے, جو جنیٹک آپ یوں کہیں ایولیوشن آ رہی ہے, جو یہ سارا کچھ آ رہا ہے, اس میں بھی ود دا پیسج آف ٹائم جو سویئرٹی ہے, جو ویرولنس ہے, یا آپ یوں کہیں کہ جو سختی ہے وائرس کی, اس میں بھی کمی آ رہی ہے. اور جواد, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. ہمیں مائکرو پروفیسر صاحب, یہ جو سیکنڈ ویو ہے, یہ سیکنڈ ویو پہلی ویو سے زیادہ اس کی شدت ہے, کیسز تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. ابھی کچھ ہفتوں پہلے تک پاکستان میں جو ایکٹیو کیسز تھے وہ 6000 کے قریب تھے, اب ایک بار پھر سے 40,000 کے قریب کیسز ہو گئے ہیں سر, ایکٹیو کیسز.
آپ درست فرما رہے ہیں لیکن ہمارے ٹیسٹ کا معیار وہ نہیں ہے، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو سائنٹسٹ کہہ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے چیلنجز سیکنڈ ویو میں شاید پہلے سے بھی زیادہ ہوں، لیکن ایک بات تو ہے نا کہ سیکنڈ ویو میں ہماری تیاریاں بھی کچھ زیادہ ہونی چاہیے، ہماری تیاریاں بھی سائنٹیفک ہونی چاہیے، اور بطور خاص ہم تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ پھر کیسی سائنس ہے، کیسی جدتیں ہیں کہ میڈیکل کالج، میڈیکل یونیورسٹی، بائیو کیمسٹری، مائکرو بایولوجی، ایم فل، پی ایچ ڈی کو بھی ہم بند کر کے اگر گھر بیٹھ بالکل جائیں ٹھیک، گے آپ کا پوائنٹ ہے تو ہم ملیحہ، بہت پیچھے آپ چلے کیا جائیں گے۔ سمجھتی ہیں سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب نے جو کہا کہ چھوٹی کلاسز پر، جیسے نعیم مسعود صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر فی الحال ٹھیک ہے اسکول بند کر دیے جائے چھٹی کلاس تک کے، اس کے بعد کی کلاسز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کافی حد تک میچور ہوتے ہیں، ایس او پیز کو فالو کر سکتے ہیں، تو مکمل طور پر تعلیمی ادارے نہیں بند کرنے چاہیے تھے، کیا درست کہہ رہے ہو؟ جی دیکھیں، بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو فنڈز کی بھی بات کر رہے تھے کہ فیڈرل جی حکومت فنڈز پیش کرے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سندھ حکومت کا اپنا، جو پیپلز پارٹی کی حکومت کا بجٹ ہے ایجوکیشن کا، اگر اس کو ہی وہ اچھی طرح سے لگائیں تو میرے خیال ہے کہ بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں آلریڈی جو ہمیں درپیش ہیں چیلنجز۔ جہاں تک ان کی سوچ کی بات ہے، دیکھیے شروع میں جب کووڈ آیا پوری دنیا ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے، اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ بزرگ زیادہ پرون ہے اس سے، کوئی کہتا تھا بچوں کو زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بچے، بزرگ، بوڑھے، جوان سب اس کا شکار ہوئے۔ اور ابھی ایسا بھی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی سائنٹیفک ریسرچ کی بیس پر بات کر رہے ہیں، میں نے تو جتنا کانٹینٹ پڑھا ہے ابھی تک وہ بہت ہی ہوش ربا قسم کے، ہولناک قسم کے فیکٹس اور سٹیٹس سامنے آ رہے ہیں کہ سیکنڈ لیئر بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بالکل درست فیصلہ ہے اور یہ بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے نزدیک تو یہ ان کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز۔ آپ دیکھیں انگلینڈ میں، امریکہ میں، جہاں پر، یورپ میں، جہاں پر ہماری نسبت ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ تھا، وہاں پر احتیاطی تدابیر بھی زیادہ برتی گئیں، اور وہاں پر ابھی تک جتنے بھی یہ نیا سیشن شروع ہوا ہے ہر یونیورسٹی میں فرسٹ سیمسٹر جو ہے وہ آن لائن ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر آن لائن اسٹڈیز پر ہی ہم ریزورٹ کرتے تو بہتر تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے، میری جو آبزرویشن ہے، پاکستان میں اچھا خاصا ہم نے اس کو کرٹیل کر لیا تھا۔ یہ اس میں بہت بڑا جو کنٹریبیوٹ کیا ہے جس فیکٹر نے سیکنڈ ویو لانے میں، وہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کا دوبارہ سے کھل جانا ہے۔ تو یہ نہیں کھلنی چاہیے تھی، ہمیں پہلے ہی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ جی جہاں تک بات ٹھیک، مراد راز صاحب کی آپ کر رہے تھے، وہ بھی عجیب بات کر رہے ہیں کہ جی اگر مارکیٹس کھل سکتی ہیں، فلاں جگہ کھل سکتی ہے تو اسکولز کیوں نہیں؟ تو دیکھیے مارکیٹس اس لیے کھلنی ضروری ہیں کہ لوگوں کا روزگار وہاں سے وابستہ ہے۔ آپ کا مزدور مزدوری تب کرے گا ٹھیک، جب اور بالکل، اور بازار بچوں کھلے کا گا۔ مارکیٹس میں جانا مینڈیٹری ہے بھی نہیں، وہ والدین کے اوپر ہے وہ انہیں لے کر جائیں یا نہ جائیں، لیکن اگر اسکول کھلیں گے تو انہیں بچوں کو اسکول بھیجنا پڑے گا۔ بالکل آپ نے درست کہا، ٹھیک۔ ایک تو دن میں پی ایچ ڈی تو کر نہیں لینی تھی، اور جہاں تک یہ پیسہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو مائکرو بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، بایو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں، میرا نہیں خیال پاکستان میں ابھی تک پاکستان کوئی ایسی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن کر سکا ہے اس حوالے سے کہ ہم کوئی سولوشن ٹھیک ہے پیش کر ملیحہ، آپ کا سکتے۔ پوائنٹ ہے، مجھے بریک پر جانا ہے، میں لاکھانی صاحب کا ایک مختصر سے موقف لینا چاہوں گا۔ لاکھانی صاحب، اس سال بھی کیا بچوں کی کلاسز پروموٹ ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے؟ بہت ایزیلی آن لائن ایگزامینیشنز ہو سکتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، یہاں پروموشن پہ نہیں بھی ملنی پچھلے چاہیے، سال ہوئے ہیں۔ آن لائن ایگزام ہو جائے، پروموشن نہ ملے، آپ یہ کہنا؟ وائی ناٹ، آن لائن ایگزامز ہو سکتا ہے، پروجیکٹ بیسڈ ہو سکتا ہے، ہوم بیسڈ اسائنمنٹس ہو سکتے ہیں، اور کر کے ان کو ٹھیک ہے، پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مجھے بریک پر جانا ہو، بریک کے بعد ہم بات کریں گے۔ حکومت کا سارا زور اپوزیشن کی تحریک پر بھی ہے، وہ اپوزیشن کے جلسوں پر بھی پابندی لگانا چاہتی ہے، لیکن خود پنجاب میں، جیسا کہ میں نے ابتدائیہ میں ذکر کیا تھا، ایک کانفرنس چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا مذہبی موب ہوا، ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا، وہاں پر منتظمین سے بات نہیں کی گئی۔ تو کیا صرف سیاسی جلسے ہی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد پر بات۔ ویلکم بیک۔ پروفیسر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر زور ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے جلسوں کے اوپر ہی ہے، تو اپوزیشن پارٹیز کے رہنماؤں کا یہ موقف کس حد تک درست ہے کہ ہمارے جلسے کورونا کے وائرس کے پھیلاؤ کا سبب نہیں بنے، جبکہ یہی اپوزیشن پارٹیز جب کورونا وائرس کی پہلی ویو آئی تھی، جب کورونا وائرس آیا تھا تو لاک ڈاؤن کے لیے حکومت پر مسلسل دباؤ ڈالتی رہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا شروع میں کہ پولیٹیکل چیلنجز بھی ہیں۔ ان پولیٹیکل چیلنجز میں حکومت کے اپنے چیلنجز ہیں، اپوزیشن کے اپنے چیلنجز ہیں۔
اس حد تک تو بات حکومت کی درست ہے کہ دیکھیے ہمیں وبا سے بچنا ہے, ہمیں احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لانا ہے, اور احتیاطی تدابیر صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اجتماع سے پرہیز کریں. دوسری طرف جب اپوزیشن دیکھتی ہے کہ حکومتی اپنے اجتماع چل رہے ہیں, ہر جگہ اجتماع چل رہے ہیں, الیکشن بڑے تم تراک انداز میں گلگت بلتستان میں لڑا گیا, پھر باقی معاملات بھی چل رہے ہیں, اگر کہیں اکا دکا وزیر اعظم صاحب محترم کا کوئی اکٹھ ہوتا ہے تو وہ بھی پوری سیلیبریشنز ہوتی ہیں, وزراء کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں. تو اس چیز کو دیکھ کر کے اپوزیشن کا یہ سب کہنا, یہ سب تنقید کرنا اور اپنا حق مانگنا درست ہے. یہ بھی آپ اسے بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ سکول کالجز بند کر دیں, جلسے بند کر دیں, مال کھول دیں. ابھی ہم یہ سمجھیں کہ مال سے ساری اکنامک چل رہی ہے. پروفیسر صاحب ایک اور بات ہے, خود پرائم منسٹر صاحب خود پرائم منسٹر مخالف نظر آئے تھے لاک ڈاؤن کے جب کرونا وائرس کی پہلی ویو آئی تھی, لیکن یہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے یہ پارٹیز تو لاک ڈاؤن کی 100% حامی تھیں اور پابندیاں لگوانے کے حوالے سے حکومت پر زور ڈال رہی تھیں. اب اس تمام تر صورتحال میں یہ کیوں بیک فٹ پر جاتی نظر آ رہی ہیں؟ کیا ان کے لیے سیاسی تحریک زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ آپ نے جواد بڑی خوبصورت بات کی کہ پہلے ان کا موقف اور تھا, وہ بھی اپوزیشن بھی یو ٹرن لے چکی ہے اور حکومت بھی یو ٹرن لے چکی ہے اپنے اپنے موقف پہ جو وبائی حوالے سے تھا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمیں ملک و قوم کو, بچوں کو, ہر چیز کو بچانا ہے. آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں, آپ مائکرو لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں. اب 9 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کون سی ریسرچ ہے. دیکھیں پہلے تو ہمیں جو کرنے والے حکومت کے کام تھے وہ یہ کرتے کہ ہماری سٹرینز یہاں کون سی ہے, اللہ کی طرف سے ہماری اتنی مدد ہوئی, ہماری امیونٹی اچھی ہے یا سٹرین لیس ویرولنٹ ہے, ہمارے پاس نہ ڈیٹا ہے نہ ٹیسٹنگ ہے, اس لیے یہ چیزیں تو ساری خطرناک ہیں. تاہم آپ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح نہیں بیٹھ سکتے, سال بھر ہونے جا رہا ہے. ابھی ہمیں جو لگتا ہے 6 ماہ سال انہی چیلنجز کے ساتھ چلنا ہے جب تک کہ یہ کامن کولڈ کی طرح یہ اس طرح سپریس نہ ہو جائے اور اس کی ویرولنس کووڈ-19 کی کم نہ ہو جائے. آپ سارے کام نہیں روک سکتے. ہاں 2 ٹوک آبجیکٹیو ٹائپ آنسر اس کا یہ ہے کہ حکومت زیادہ جو دباؤ ہے وہ اپوزیشن پہ ڈال رہی ہے جو قطعی غلط ہے. لاکھانی صاحب سارا زور اپوزیشن پر ہے, یہ اپوزیشن کا موقف ہے کہ ہمارے ہی جلسے روک رہے ہیں آپ لوگ, حکومت روک رہی ہے, صرف سیاسی اجتماعات تو نہیں ہے نا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب؟ دیکھیں یہ 2 مختلف باتیں. ایک بات تو یہ کہ شروع کے دنوں میں جب ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا, اس زمانے میں اکانومی بھی بچانی تھی اور ساتھ میں لوگوں کی جانیں بھی بچانی تھی, اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو فارمولا استعمال کیا اس نے اچھا امپیکٹ, اس کا اچھا رزلٹ آیا اور یہ بات پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. اب سیکنڈلی جو آج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس وقت ویکسین آ چکی ہے, ایک کمپنی سے نہیں, 2 کمپنی سے نہیں, کئی کمپنیاں جو ہیں ایڈوانس سٹیجز میں ہیں. 11 دسمبر سے ویکسین اویلیبل ہوگی پوری دنیا میں, 11 دسمبر سے. اس میں اب 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور ان 2 ہفتوں کے اندر ہمیں صرف یہ 2 ہفتے کی بات ہے, لوگوں کی جان بچانی ہے, بزرگوں کو بچانا ہے. اور اس کے لیے آج جو ریشو ہو گیا ہے کہیں 200-250 کیسز سے آج 2500 کیسز ہو لاکھانی گئے. صاحب پاکستان نے اب تک جتنی میڈیکل کمپنی سے رابطہ کیا ہے, فارماسیوٹیکل کمپنی سے تو ویکسین بنا رہی ہے. لاکھانی صاحب جو جتنی فارماسیوٹیکل پاکستان نے جن سے رابطہ کیا انہوں نے ابھی فی الحال پاکستان کو دینے کی آمادگی ظاہر نہیں کی, اپنی ضرورت پوری کرنے کا کہا ہے. ہمیں 11 دسمبر سے نہیں ملے گی. نہیں, تھوڑا سا اس میں فرق ہے. پاکستان کے اندر جو چائنیز ویکسین اس وقت یوز ہو رہی ہے وہ آلریڈی چائنا کے اندر تمام آرم فورسز کو, تمام ان کے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ کو لگ چکی ہے. یہاں پہ کوئی 40,000 لوگوں پہ کیسز ٹیسٹ اس کے ہو چکے ہیں اور بڑی ایڈوانس سٹیجز میں ہے وہ بھی. اور جو فورن ہماری کووڈ کی ویکسین ہے اس میں بھی $15 بلین فائنانس منسٹری نے اپروو کر دیے ہیں وہ والی ویکسین لینے کے لیے بھی, اور وہ ویکسین بھی جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی آل اوور دا ورلڈ پاپولیشن کے حساب سے. تو پھر اپوزیشن کو جلسے کرنے دینا سر. نہیں دیکھیں یہ ویکسین جو ہے بیماری ہونے کے بعد نہیں لگائی جاتی, بیماری ہونے سے پہلے لگائی جاتی ہے. اور آپ کو جو ہے تمام انڈسٹریاں بند نہیں ہونے, آج جب اکانومی ہماری بہتر جا رہی ہے, بہتر پرفارم کر رہی ہے, تو اس میں اور بھی زیادہ ضرورت ہے. اس وقت ہمارے سارے سیکٹرز اچھے پرفارم کریں, اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا
ہوش سے کام لے, تھوڑا سا زیادہ تو ذمہ پھر یہ داری کا مظاہرہ کرے. حکومت اپنے اور اجتماعات پر بھی تو تھوڑا سا ہوش سے کام لینا, مختلف بے شک کانفرنسز چل رہی ہیں. سب کو کرنا پڑے گا, حکومت کو بھی, مجھے بھی, آپ کو بھی, اور تمام جو لیڈرز ہیں ان کو رول ماڈل بن کے کرنا ہوگا. ملیحہ, لیڈرز کو رول ماڈل بننا چاہیے. پنجاب میں کانفرنس چل رہی ہے, مختلف اجتماعات ہو رہے ہیں, حکومت کے اپنے وزراؤں کے, خود پرائم منسٹر صاحب کہیں جائیں تو وہاں بھی اتنا زیادہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہ جلسے تو کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا لکھانی ہے صاحب, بالکل آپ کا پوائنٹ آیا, بالکل آپ کا پوائنٹ آیا. یہ کروانا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کھول دیں سب کے لیے کہ چلو بھائی بالکل ٹھیک ہے, کر رہا تو آپ لوگ بھی نہ کرو. ٹھیک ہے, درست سر. ملیحہ ہاشمی صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہی جلسوں پر ساری پابندیاں, سارا فوکس ہے حکومت کا, اپنے سارے اجتماعات چل رہے ہیں, خود پرائم منسٹر صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں اتنا زیادہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا. جی بہت شکریہ, مجھے نا بات مکمل کرنے دیجیے گا. جی جی, دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی, ان کی حکومت بھی, ان کے وزراء جاتے رہے, جا کر گلگت بلتستان میں فل کیمپین کی. انہوں نے بھی اسی طرح سے, جس طرح سے بلاول کر رہے تھے, جس طرح سے مریم کر رہی تھی. تو میں تو اس وقت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی اب جیسے ہی گلگت بلتستان کا الیکشن آپ نے جیت لیا ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ بس اب ہر چیز پر پابندی لگ جائے. یہ پابندی ابھی نہیں لگنی چاہیے تھی, یہ 2 مہینے پہلے ہی لگ جانی چاہیے تھی ٹو بگن ود. جی دوسری بات یہ کہ جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کے وزٹس کی بات ہے, تو وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں obviously لوگ ان کو ملنے کے شائق بھی ہوتے ہیں, آتے بھی ہیں, لیکن وہاں پر پھر بھی نسبتاً ایس او پیز کا اس لیے خیال رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر اس طرح سے دھکم پیل نہیں ہوتی. وہاں پہ پھر بھی ایک لمیٹڈ گیدرنگ ہوتی ہے, لوگوں کے پاس پاسز ہوتے ہیں ایک لمیٹڈ تعداد میں. جبکہ جلسوں میں obviously کوئی بھی جلسہ کرے, چاہے پی ٹی آئی کے وزراء کرتے رہے ہیں پچھلے پورے مہینے, تو ہم نے دیکھا کہ اس قسم کا رش جو جلسوں میں ہوتا ہے اس میں زیادہ پھیلتے ہیں. اب یہاں پر جو بہت افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ اپوزیشن جماعتوں کی, آپ دیکھیں قمر زمان قاہرہ صاحب کا میں بیان کل سن رہی تھی مالک صاحب کے پروگرام میں, انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمیں کچھ جانوں کی قربانی دینی بھی پڑی اس حکومت کو ہٹانے کے لیے تو ہم کووڈ کے ہاتھوں کچھ جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور اسی طرح اسی قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیان بہت سے لوگوں نے دیے. بخاری صاحبہ نے فرمایا کہ اوپن ایئر میں کووڈ نہیں پھیلتا, سائنٹیفک ریسرچ آ گئی, تو ہر بندہ یہاں پر سائنسدان بن گیا ہے. تو میرے خیال میں اس کو اپوزیشن کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اپوزیشن کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. مجھے بریک پر جانا ہو, بریک کے بعد ہم بات کریں گے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو پیرول پہ رہائی ملے گی یا نہیں ملے گی, کیونکہ یہ کہا گیا ہے درخواست باقاعدہ طور پر جائیے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو پی ایم ایل این کے رہنما تنقید گورنمنٹ پر کرتے نظر آ رہے ہیں, کیا حکومت کا اختیار ہے پیرول پہ رہائی دینا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروفیسر نعیم مسعود صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 2 ہفتوں کے لیے جو پیرول پہ رہائی مانگی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کے لیے, یہ ملنی چاہیے یا اس کی مدت کم ہونی چاہیے؟ اور کیا حکومت کا اختیار ہے جو تنقید پاکستان مسلم لیگ نون حکومت پر کر رہی ہے؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں جواد مال. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل, کوئی اپوزیشن ہو, کوئی وزیر اعظم ہو, غیر وزیر اعظم ہو, ان دونوں سے تو آپ انحراف کر ہی نہیں سکتے, فیئر ٹرائل سے اور ڈیو پروسیس سے. دوسری بات پیرول رہائی. دیکھیں میں قانون دان تو نہیں ہوں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ 2-3 اشروں سے سیاست کی طرف دیکھ رہا ہوں, پیرول پہ سیاستدانوں کو رہائی ملتی رہی ہے, دیگر لوگوں کو بھی ملتی ہے. اب اس میں کتنے دن ہونا چاہیے, کتنے دن نہیں ہونا چاہیے, جو اس کی قانون اجازت دیتا ہے. جو مانگ حمزہ شہباز شریف یا شہباز شریف محترم کی ہے اس مانگ کے مطابق نہیں, قانون کے مطابق ہونی چاہیے. اور جو حکومت ہوتی ہے, جو جس کے پاس عنان اقتدار ہوتا ہے, اس سے تھوڑی سی سہولت فراہم کرنی چاہیے. یہی حکومت کل تک اپوزیشن تھی اور آگے بھی نظر آئے گا کہ یہ بھی اپوزیشن ہوگی, کبھی حکومت ہوگی. یہ لانگ ٹرم میچز ہیں, لانگ ٹیسٹ ہیں. اس میں ہمیں ایک دوسرے کو بہرحال جواد کمال سہولت فراہم کرنی چاہیے, لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کے. اگر وہ 2 ہفتے مانگتے ہیں, یہ 1-1.5 ہفتہ دے دیں, اگر قانون اجازت دیتا ہے. دیکھیں میں بار بار رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں سے کم قبول ہی نہیں ہے. پروفیسر صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں 2 ہفتوں سے کم قبول ہی نہیں ہے. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب قانون دان ہے, فرمائشی پروگرام تو نہیں چلے گا. 2 ہفتے کی اگر بنتی ہے تو دے دینی چاہیے, اگر 1.5 ہفتے کی بنتی ہے تو 2 ہفتے کی دے دینی چاہیے. بڑا پن دکھانا چاہیے, بڑی حکومت ہی ہوا کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون, اور پھر آپ دیکھیں اس طرح جن طرح ان کے
वालदा मोहतरम की डेथ हुई है, ज़ाहिर है वो दुख में है, वो उस तरह के इश्तहारी या उस तरह के मुजरम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि ह्यूमैनिटी में सियासतदान हो, गैर सियासतदान हो, जो भी हो, जो कानून है वो सबके लिए है। अगर इससे 2 माह में 2 हफ्तों की उनकी पैरोल की रिहाई में अगर वो खुश हो जाते हैं तो हुकूमत एक नेकनामी कमाल है। इससे कोई मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन ज़्यादा दे दे, क्या हो जाएगा इससे? कुछ नहीं होगा। वही उसी तरह सियासत चलेगी, उसी तरह बहस चलेगी, उस तरह मुकालमे चलेंगे। ठीक, लाखानी साहब। जी मलिया जी, देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हुकूमत ने तो इनकी दरख्वास्त से पहले ही इनसे राब्ता इनफॉर्मली कर लिया था कि आपको पैरोल पर रिहाई दी जाएगी। ये मैं आपको बावसूख ज़राए से बता रही हूँ कि पंजाब हुकूमत ने इनकी एप्लीकेशन दायर करने से पहले ही कह दिया था कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहाई मिलेगी। तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, दौरानिए पर शायद बहस हो सकती है। 2 हफ्ते अगर वो चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, खुशी की बात है कि शहबाज शरीफ साहब चलें, जनाजा पढ़ेंगे, तदफीन करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ साहब के दौर में भी इजाजत दी गई थी 7 दिन की। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता। 7 दिन की इजाजत दी गई थी कि सऊदीया से आकर अपने वालिद साहब का जनाजा पढ़ें, उनकी तदफीन में शामिल हों, लेकिन नवाज शरीफ साहब इजाजत होने के बावजूद नहीं आए थे। और अब फिर आप देखें, अब तो उन्हें डॉक्टर से मना कर दिया। जी, अब तो वहां डॉक्टर से मना कर दिया फिलहाल आने से फौरी तौर पर। बात यह है, देखिए उसूल की बात करनी चाहिए। लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए, सैरो तफरी करने के लिए वो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में उनको अखलाकी तौर पर ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है फेस सेविंग की भी। मियाँ साहब वापस आए, अपनी वालदा की तदफीन में शरीक हों और साबित करें अपने वोटर्स को कि वो वाकई कोई अखलाकियात पर और उसूलों पर खड़े हैं। पहले भी ये हुआ कि मुशर्रफ ने इनको 7 दिन की इजाजत दी वालिद साहब की फौतगी पर, लेकिन ये नहीं आए और प्रोपेगेंडा क्या था कि हमें इजाजत नहीं दी गई। तो अब भी मैं आपको पंजाब हुकूमत से डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन के बाद बता रही हूँ, मेरी 2 वज़रा से बात हुई है और रेलिवेंट लोग जो रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं उनका कहना है कि हमने उनको ऑफर किया है कि आपको पैरोल पर जैसे आप चाहते हैं रिहाई मिलेगी, आप पूरी तरह से शिरकत करें। और एक और शिकवा बहुत से लोगों में पाया जाता है कि ये सिर्फ बड़े लोगों को ही क्यों मिलता है, जिन पर बड़ी चोरियों के इल्जामात हो उनको ही क्यों ये पैरोल पर रिहाई मिल जाती है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ 2 हफ्तों के लिए। अच्छा ये बता, आपके पास इत्तलात है 2 हफ्तों के लिए रिहाई मिलेगी या कम मिलेगी? 2 हफ्तों का देखिए, हाँ जी, दौरानिए का मैं कुछ कह नहीं सकती कि 2 हफ्ते होगा, 20 दिन होगा, 10 दिन होगा, लेकिन मिलेगी जरूर। और ये उनकी दरख्वास्त से पहले ही हुकूमत खुद ऑफर कर चुकी है कि आपको ये जरूर हक दिया जाएगा कि आप अपनी वालदा की आखिरी रसूमात में शिरकत करें। लाखानी साहब, 2 हफ्तों से कम की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा पंजाब के सदर भी है राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे हैं 2 हफ्तों से कम कबूल नहीं है। तो 2 हफ्तों की कम से कम मिलनी चाहिए। अहम रहनुमा है, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने ताज़ियत के लिए आना है और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब का होना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं भी ताज़ियत कर दूं। बहुत अफसोस हुआ सुन के वालदैन जो हैं ये अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला से बंद दरवाजे खुलवा लेते। बस इनकी जो आखिरी रसूमात हैं उसमें नवाज शरीफ साहब को भी इसमें तशरीफ़ लाने की इजाज़त मिलनी चाहिए और आई एम श्योर उन पर पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन उनको जो भी श्योरिटीज़ चाहिए वो देनी चाहिए, इसमें कोई अर्ज नहीं है। और अगर मेरे हाथ में हो तो 2 हफ्ते क्या 4 हफ्ते भी उनको पेरोल दिया जाए, ताकि आराम से जो लोग कोरोना के दिन हैं, ज़्यादा बड़े इज्तिमात ना हो, आराम से घर पे मिलने आना चाहें, ताज़ियत करना चाहें तो वो स्टैगर कर सकें। सो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, जैसे मैडम मलिया ने कहा, बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने कि हुकूमत को जो है बड़ापन दिखाना चाहिए और इसमें वो जो कह रहे हैं वो उससे और बेहतर करना चाहिए। और मैडम मलिया ने सही बात की कि हुकूमत ने उनकी रिक्वेस्ट से पहले ही ऑफर कर दिया था कि उनको पेरोल जो है वो दे दी जाएगी और जो भी उसके कानूनी तकाजे हैं वो पेपर वर्क वो उनको पूरा करना चाहिए। ठीक है, मैं एक जी मलिया पॉलिटिसाइज कर रही है जवाब। जिस तरह आप देखें ना कि दादी अम्मी की वफात को भी कि मुझे हुकूमत में जरा इंसानियत नहीं कि मुझे वो खबर दे देते दादी की वफात का। मेरे ख्याल में अब सियासतदानों को थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी का भी मुजाहिरा करने की जरूरत है कि अब दादी की वफात पर भी आप इस किस्म की सियासत करेंगे तो कौन आपको एक सीरियस पॉलिटिकल फिगर मानेगा। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जवाब देखें, एक अर्ज मैं यहाँ करना चाहूंगा, मैच्योरिटी की कमी दोनों तरफ है।
جب ان کی کلثوم نواز شریف کا معاملہ تھا تو حکومت تو یہ یہاں تک کہتی تھی کہ یہ ڈرامہ ہے. میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں, آپ جانتے ہیں میں تو رننگ کمنٹری کرنے کا عادی ہوں. تو اخلاقیات جو ملیحہ بی بی ڈھونڈتی ہے یہ مائکروسکوپ سے دیکھی جا سکتی ہیں, ویسے کوئی عام آنکھ سے دیکھنا مشکل ہے. ہر طرح کے سیاستدان میں جو حکومت میں ہیں, یہ بہت سارے کل نون لیگ کی حکومت میں بھی تھے, اخلاقیات ایسی جی ملیحہ ون لائنر پلیز, ادھر جائیں گے. دیکھیں ملیحہ آپ کا جواب پروفیسر صاحب کے پوائنٹ پر کیا جائے, اس پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ملیحہ ون لائنر آپ کا جواب پروفیسر صاحب کے نقطے پر. پروفیسر صاحب, مریم صاحبہ خود جرنلسٹ کو تصاویر بھیجتی تھی ہاسپٹل سے اور وہ بتاتی تھی کہ اب آپ یہ بیانیہ پیڈل کریں, اب آپ اس کو کریں. میرا نقطہ یہ ہے کہ کبھی بھی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آپ اینالسٹ ہیں, میں اینالسٹ ہوں, تو ہمیں کہنا چاہیے ریلیف دیں. میں تو اس پہ اگر میری کوئی بھی پارٹی بھی ہوتی تو میں اس موقع پہ گڑے مردے نہ اکھاڑتا. پروفیسر نعیم مسعود صاحب اور ملیحہ ہاشمی صاحبہ ہیں, حمید لاکھانی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت بہت شکریہ. حکومتی اجتماعات ہوں یا پھر اپوزیشن کے جلسے, ذمہ داری کا مظاہرہ دونوں طرف سے ہی ہونا چاہیے. اور کرونا وائرس تیزی سے ایک بار پھر سے پھیل رہا ہے, ہم سب کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, اپنے پیاروں کی جانوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.